टॉक्स विद राबिया में आज मेरे साथ आप मौजूद हैं। पर चूँकि मेरा इरादा ये था कि मैंने वापस अपने उस शहर को, अपने उन लोगों को वापस कुछ रिटर्न करना है, और जिनकी वजह से मेरी पहचान है, मेरे पासपोर्ट पे उसका नाम लिखा है। बहुत से लोग मेरे पास आके और मुझे ऐसे बैग पे थप्पी देते हैं कि आप कमाल कर रहे हो। मैंने अपनी ही एक फ्रेंचाइज बनाई क्रिकेट की। सोशल मीडिया पे किस नाम से है? साइप्रस सुपर सिक्सेस। जी शाहजेब, जरा कोहाट 1 का किस्सा हमसे शेयर करें प्लीज। 4.3 मिलियन में इसकी डील हुई थ्रू ऑक्शन। एक तो ये है कि कोहाट का नाम है, दूसरा ये है कि आपको पता है कि मेरे इलाके के साथ अजीब तरह का लगाव है। पीर 1 भी पिछले दिनों में ऑक्शन में था, तो मैं बताऊंगा अगर कोई इंटरेस्टेड है तो चाहिए उनको कि वो जाएं, अगर वो नहीं जाएंगे तो मैं तो हाजिर हूँ। मेरी किसी पार्टी से इख्तिलाफ नहीं है, पर अपने इलाके से तो प्यार है ना, अपने लोगों से, अपने बच्चों से। चाहता ये हूँ कि अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत बेहतरी देखूं अपने इलाके में, अपने लोगों में, अपने पाकिस्तान में। अगर आपकी लोकेशन अच्छी नहीं होगी ना तो आपका बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। एक ऐसे शख्स की हमने बात की कि जो तनहा अकेला खड़ा है और वो ये जानता है कि कैसे मैंने आगे अपने कदम को बढ़ाना है, लेकिन हार नहीं माननी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपको पॉडकास्ट में खुश आमदीद। टॉक्स विद राबिया में आज मेरे साथ आप मौजूद हैं और एक नई एपिसोड के साथ आज फिर मैं आपके साथ मौजूद हूँ। डेफिनेटली आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि अभी तक राबिया आपका एक नेक्स्ट पॉडकास्ट जो था वो अपलोड नहीं हुआ, ये अभी तक हमें नहीं मिला। तो डेफिनेटली ये ग्रेजुअली चीज़ें चलेंगी और आहिस्ता आहिस्ता मेरी कोशिश होगी कि हम हमारे जो केपी के ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसी क्रीम है, ऐसे लोग कि जिनका मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है या वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। और ये इंशाल्लाह ताला मेरा एक मकसद है कि उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, उनसे बात की जाए, उनका जितना नॉलेज है वो यहाँ पर हमारे इस पॉडकास्ट में उसको आपके लिए शामिल करवाया जाए। बिल्कुल टाइम ज़ाया किए बगैर आज के पॉडकास्ट में आगे चलते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं जिनका तारुफ वो बज़ाते ख़ुद माशाल्लाह करवाएंगे, लेकिन उनके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं ये कहूँ कि अक्सर औक़ात एक जवाब जो है, बल्कि एक सवाल जो है वो अक्सर औक़ात हम लोगों के जहन में आता है कि भाई अगर राबिया ने आज हमारे जो ये गेस्ट जो भी मौजूद हैं तो उनको क्यों बुलाया है, इनकी क्या स्पेशलिटी है या कैसी खासियत है। तो मैं ये कहूँ कि ये एक हिडन जेम है, एक हिडन हीरो है, और जो कि हमारे ज़ाहिर सी बात है कि खैबर पख्तूनख्वा से या पाकिस्तान से ऐसे कई नाम हैं कि जिनके बारे में लिटरली हम लोग नहीं जानते। एंड लकीली ये इनका फर्स्ट पॉडकास्ट है जो आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उनसे बात भी करते हैं और डेफिनेटली उनकी जितनी अच्छी बातें हैं जिनसे हमें भी आज कुछ सीखने का मौका मिलेगा, आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा, तो उनसे बात का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आज आप पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए। थैंक यू, आपने हमें इनवाइट किया, शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सो आज के इस पॉडकास्ट में शुरू करते हैं और इस चीज़ को मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे। शाहजेब, चूँकि आज आप यहाँ पर हैं और टाइम भी हमारा जो है बहुत लिमिटेड होता है इसमें, लेकिन कोशिश ये होगी कि आपके साथ बातचीत को हम आज तवील करें और तफसीलन इस पर बात करें। सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, बल्कि मैं नहीं, जितने देखने वाले हैं वो सब। राबिया, मेरा नाम पीर शाहजेब शाह है जी। बेसिकली मैं कोहाट से ताल्लुक़ है मेरा। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से बीबी ऑनर किया हुआ है और उसके बाद फिर मैं यूरोप चला गया, वहाँ से MBA किया और वहीं पर स्पोर्ट्स में और बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व रहा। फिर अभी रिसेंटली 2023 में मैंने डिसाइड किया कि मैं पाकिस्तान आ जाऊँ, तो यहाँ पे हमारे फैमिली बैकग्राउंड का सारा बिजनेस है, तो उसी में फिर सोचा कि अपने इलाके, अपने कोहाट के लिए थोड़ा बहुत सर्व करूँ। बिल्कुल ठीक है। शाहजेब जो हैं बेसिकली इनका ताल्लुक़ कोहाट से है और इनकी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि मैं तो ख़ुद जानती हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि वो ख़ुद अपने हवाले में जो है, अपने हवाले से जो है मुझे यहाँ पर बताएं, बल्कि आपके साथ भी शेयर करें। शाहजेब, जो माशाल्लाह आप एक सिस्टम चला रहे हैं, आपने जो एक प्रॉपर एक सेटअप अपना बनाया है, जो कि आपका एक हम सुपर मार्केट ही है बेसिकली, लेकिन उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप के ज़ुमरे में देखते हैं कि किस तरीके से आप एक इनफरादी तौर पर एक काम तो चला रहे हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जितनी एम्प्लॉयमेंट मतलब आपने वहाँ पर क्रिएट की है, अनएम्प्लॉयमेंट को आपने ख़त्म करने की कोशिश की है। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइए कि ये जो बुनियाद आपने रखी, आखिर क्या मकसद था, क्या सोच के आपने ये शुरुआत की? राबिया, बेसिकली जब हम, चूँकि आपको मैंने बताया कि 8 साल मैं यूरोप में रहा हूँ, तो वहाँ से जब हम आते थे तो अपने इलाके में, अपने कोहाट में हम देखते थे कि शाम के वक्त
9-10 بجے کے بعد ہر چیز کلوز ہو جاتی تھی. ٹرو. تو پرابلم یہ ہوتا تھا کہ ہم وہاں پہ جو ہماری عادتیں تھی رات کو گھومنا پھرنا کھانا پینا تو وہ چیزیں ہم مس کرتے تھے کوہاٹ میں. تو وہاں پہ جب میں اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر رہا تھا تو اس کے ساتھ ہی میں پلاننگ کر رہا تھا کہ میں واپس جا کے اپنے علاقے اپنے لوگوں کے لیے کیا کروں. بہت سے میرے وہاں پہ جو فیلوز تھے وہ اسی چیز میں تھے کہ وہاں پہ پاسپورٹ لیں اور وہیں پہ شادی کریں وہیں پہ سیٹل ہو جائیں. پر چونکہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں نے واپس اپنے اس شہر کو اپنے ان لوگوں کو واپس کچھ ریٹرن کرنا ہے جن کی وجہ سے میرا نام اور جن کی وجہ سے میری پہچان ہے میرے پاسپورٹ پہ اس کا نام لکھا ہے. تو پھر میں کوہاٹ آیا اور وہاں پہ KPK کا پہلا 24 آور سپر مارکیٹ بنایا جو کہ KPK کا پہلا 24 آور سپر مارکیٹ ہے. تو وہاں پہ یہ ہے کہ مطلب 24 آور سے مراد یہ ہے کہ یہ اینی ٹائم یعنی کہ آپ جائیں تو وہ کھلا ہے یہ کبھی بند ہی نہیں ہوا. یہ کبھی بند ہی نہیں 2.5 سال سے اگر آپ جائیں آپ وزٹ کریں تو وہاں کوئی ایسے ڈورز نہیں ہیں شٹرز نہیں ہیں جو کہ آپ بند کر سکیں. ویری نائس. کیونکہ یہ میرا اپنے لوگوں کے ساتھ وعدہ تھا کہ یہ کبھی بند نہیں ہوگا انشاءاللہ. باقی اللہ کے کام ہے کچھ بھی آپ نہیں کہہ سکتے. بٹ یہ ہے کہ ابھی تک سٹل اسمارٹ لاک ڈاؤن میں بھی بند نہیں ہوا تھا. ہاں جی یہ ہم نے لیگلی ہمارے پاس لائسنس تھا فارمیسی کا. تو چونکہ یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن فارمیسی پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا تو اس کی وجہ سے ہمیں گورنمنٹ کی وجہ سے گورنمنٹ کی طرف سے ایگزمپشن تھی. تو اوپن رہا ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن میں بھی اور لوگ بھی بہت خوش ہیں اور جابس کریٹ ہو رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم رات کو بند کرتے تو ظاہر ہے جو رات کے شفٹ تھا تو وہ لوگ تو گھر بیٹھ جاتے اور اگر وہ گھر بیٹھ جاتے تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ان کی اسی چیز سے گھر چلتا ہے. تو خیر بس یہ تو گورنمنٹ اور لا ہے ہم اس بارے میں زیادہ نہیں کہہ سکتے. کچھ سوچ سمجھ کے ہی وہ ڈیسیجن لیتے ہیں. بٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کا بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم بزنس بند کریں گے تو میرے خیال میں یہ تو نقصان ہی ہے. نقصان ہے. ایگزیکٹلی میں شاہزیب یہ بات آپ سے کروں کہ اگر آپ نے ایک بات سوچی ہے ہم یہ دیکھیں ہماری پاکستان کی اکانومی کہاں پہ جا رہی ہے. اگر اسی سسٹم کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو آپ کی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو کہ اگر اتنا سالوں باہر رہتے ہیں سو دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف پاکستان لٹرلی ان اینی کیس اینی ٹائم. بیکاز بہت سارے کیسز میں دے وانٹ کہ بھائی جتنا پیسہ کمایا ہے فیملی پہ لگا دو کچھ اپنا سائڈ بزنس بنا لو کچھ باہر لے جا کے اس کو سیٹ اپ کر لو کچھ اچھے بینکس میں انویسٹ کر دو کچھ اچھی جگہوں پہ انویسٹ کر دو. لیکن جو چیز آپ نے کی ہے سو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ مطلب جو کام آپ نے کیا ہے تو مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ ایٹ لیسٹ ان لوگوں کا خیال کر رہے ہیں کہ جن کا گھر آپ کی وجہ سے چل رہا ہے چاہے وہ دن میں آ رہے ہیں چاہے وہ رات کو کام کر رہے ہیں. تو یہ ماشاء اللہ ابھی اس چیز کو 2.5 سال ہو چکے ہیں اور ماشاء اللہ وہاں پہ جتنے لوگ ہیں سو دے آر ڈوئنگ گڈ. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے لوگ بھی خوش ہیں اسٹاف بھی خوش ہے ہمارے کسٹمر بھی خوش ہیں علاقے کے لوگ بہت اس وجہ سے خوش ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بھی آپ کے ساتھ ایمرجنسی ہو سکتی ہے. بہت بڑی بات ہے. مطلب اگر آپ کی فرض کرے شادی ہے شادی میں مہمان آتے ہیں گیسٹ آتے ہیں کوئی چیز کی کمی ہو جاتی ہے رات کے 1 بجے 2 بجے 3 بجے تو آپ کہاں جائیں گے. تو وہ لوگ بہت خوش ہیں. آپ یقین کریں کہ بہت سے لوگ میرے پاس آ کے اور مجھے ایسے بیک پہ تھپی دیتے ہیں کہ آپ کمال کر رہے ہو. آپ کمال کر رہے تو میرے خیال میں میرے لیے وہ چیز بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے کیونکہ آپ سب کی اپریسیشن لے رہے ہیں اور آپ کو اس بات کا ایک بہت اچھا کریڈٹ ملنا چاہیے. کیونکہ KP کے بارے میں نے فرسٹ ٹائم ایسا سنا کہ کوئی ایک ایسا مارٹ ہے کہ جہاں پر آپ کو 24/7 جو ہے وہ اتنی سروسز مل رہی ہیں کہ وہ کبھی بند ہی نہیں ہوا. شاہزیب آپ نے اسپورٹس کا ذکر بھی کیا ٹھیک ہے آپ ایک اچھے انٹرپرینور بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بہت اچھے اسپورٹس مین بھی ہیں. ہمارے اسپورٹس میں آنے والے بدقسمتی سے وہی لوگ سامنے آتے ہیں کہ جو کہ بہت اچھے پلیئرز ہیں اور ان کو ایک بہت اچھی نیشنلٹی آئیڈینٹی مل جاتی ہے. لیکن آپ جیسے ایسے بہت سارے ہیں کہ جن کو میں چاہتی ہوں کہ ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلے. آپ نے کھیلا آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تو اس کی تفصیل ہم سے شیئر کریں. ایز اے پاکستانی آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی ہماری یوتھ ہے ان سب کا کرکٹ میں انٹرسٹ ہوتا ہے موسٹلی. 2007 میں کوہاٹ انڈر 19 کھیلا 3 سال کوہاٹ انڈر 19 کو ریپرزینٹ کیا. پھر اس کے بعد ایبٹ آباد ریجن میں میرا نام آیا. پھر چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے علاقے بہت بیکورڈ ہے اس حساب سے اسپورٹس کے حساب سے جیسے کہ پنجاب ہے اور کراچی ہے لاہور ہے اسلام آباد ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے فیسلٹیز اور لوگوں کو وہاں پہ ایزیلی سلیکٹ بھی کرتے ہیں اور ایزیلی وہ نظر میں بھی آ جاتے ہیں. چونکہ ہمارے علاقوں میں تھوڑے سے ان چیزوں کی فیسلٹیز نہیں ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے. بہت اچھے پلیئر جو کہ ہم نے دیکھے ہیں اتنے سالوں میں اگر ان کو چانس ملتا تو شاید وہ پاکستان کو اچھی نام بنا دیتے. پر خیر
پھر ایسے ہوا کہ میں جب ایجوکیشن کے لیے اسٹڈی کے لیے باہر گیا تو انڈر 19 تو میں کھیل چکا تھا، تو وہاں پہ میں نے ریسرچ کر کے سائپرس میں رہا ہوں 8 سال. وہاں پہ میں نے کانٹیکٹ کیا ایسوسیشن کے ساتھ، وہاں ان کے ساتھ کھیلا 7 سال کھیلا. پھر بیفور کووڈ میں نے اپنی ہی ایک فرینچائز بنائی کرکٹ کی. اوکے جی ویسے تو یہ وہیں بیسڈ تھی، سائپرس میں ہی تھی، وہیں پر آپ نے کیا؟ جی یہ ایک انٹرنیشنل لیگ تھی، جیسے کہ ہوتے ہانگ کانگ سپر سکسز ہوتی ہیں. تو یہ دنیا میں 2 ہی لیگ ہوئے ہیں آج تک، ایک ہانگ کانگ میں ہوا ہے اور ایک سائپرس میں، اور سائپرس کا چیئرمین میں تھا. واو دیٹس ونڈرفل. اوکے یہ ایگزیکٹلی یہی میں بات کر رہی ہوں نا کہ پاکستان سے ہو یا کے پی سے ہو، لیکن ہے تو ہمارے ہڈن جیم کہ جہاں پر ہمیں یہ دیکھنے کی اور ان کو تھوڑا سا قریدنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ بھئی ایسے نام بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے پاکستان کو چاہے ڈائریکٹلی کیا ہے یا انڈائریکٹلی کیا ہے، بٹ ڈیفینیٹلی انہوں نے کیا ہے. جی شازیہ پلیز آپ کنٹینیو کریں. بس وہاں پہ پھر مجھے چانس ملا، میں نے ورکنگ کی تھی اس پر. بہت سے میرے پاکستان کے ایکس کرکٹرز تھے، انہوں نے بہت ہیلپ کی میرے لیے. سارا سوشل میڈیا پہ اس کی ہر چیز موجود ہے، مطلب پوری ڈیٹیلز میں ہے، کوئی بھی وہاں پہ سرچ کر سکتا ہے. تو اس لیگ کا چیئرمین میں تھا. بیفور کووڈ لیگ کروائی ہم نے بہت سکسیسفل. سوشل میڈیا پہ کس نام سے ہے؟ سائپرس سپر سکسز. سائپرس سپر سکسز کے نام سے. جی. آلرائٹ. کوہارٹ 1 اس کی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک بہت ہی زیادہ دھوم مچی ہوئی تھی. انفیکٹ میں نے خود بھی دیکھا کئی جگہوں پر ان کے جو ہے اسٹیٹس وغیرہ کچھ نظر آ رہے تھے، کچھ وہ تھا، تو آئی واز ریئلی سرپرائزڈ بائی مائی سیلف ایز ویل. جی شازیب ذرا کوہارٹ 1 کا قصہ ہم سے شیئر کریں پلیز. ایڈورٹائزمنٹ آ رہی تھی سوشل میڈیا پہ اور نیوز میں بھی آیا تھا کہ کے پی گورنمنٹ گاڑیوں کے نمبر پلیٹ VIP نمبر پلیٹ کے آکشنز کرا رہے ہیں. اوکے. تو اس میں نے دیکھا تھا کہ کوہارٹ 1 بھی تھا، آلریڈی اس پہ آکشن ہوا تھا. اچھا. پر چونکہ کوہارٹ سے کوئی وہاں پہ گیا نہیں تھا تو اس پر کوئی آفر نہیں لگی تھی. اوکے. تو جب میں نے وہ دیکھا اور اس کے بارے میں سنا تو تھوڑی سی تکلیف ہوئی کہ کوہارٹ کا نام ہے جو بھی ہے، اور کوہارٹ میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، بہت، آپ اگر پولیٹیکل وائز دیکھیں، اگر آپ بزنس مین دیکھیں تو بہت بڑی بڑی سامیاں ہیں. تو مجھے لگا کہ اگر پشاور 1 بیک سکتا ہے، وزیرستان 1 بیک سکتا ہے، وزیر 1 افریدی، تو کوہارٹ کا بھی حق بنتا تھا کہ اس کا بھی تو ریپرزینٹ کرنا چاہیے تھا کسی کو اس کو. خیر پھر نیکسٹ آکشن میں نے اپنی ورکنگ کی اس پہ، اور میں نے کسی طریقے سے اپنی سیٹ بک کر لی. تو آکشن میں پھر آئے تھے کچھ لوگ آئے تھے، پر وہ کوہارٹ سے ان کا تعلق نہیں تھا. تو پھر میں نے اپنے مشران سے اسی ٹائم رابطہ کیا، میں نے کہا کہ ایسے یہ چیز تو شاید آگے جائے. تو پھر مجھے اللہ کا شکر ہے کہ میرے بڑوں کی طرف سے اجازت دی کہ آپ جائیں اور اس چیز کو آپ کوشش کریں کہ آپ حاصل کر لیں. پھر 4.3 ملین میں اس کی ڈیل ہوئی تھرو آکشن، تو وہ میرے نصیب میں تھا، مجھے ملی. ایک تو یہ ہے کہ کوہارٹ کا نام ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے علاقے کے ساتھ عجیب طرح کا لگاؤ ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ آپ بہت سنسیئر ہیں اپنے ریجن کے ساتھ. میں جب ڈگری لے رہا تھا یورپ میں، ایک تو ہمارے پورے خاندان میں کسی نے یورپ سے ڈگری نہیں لی. بالکل. تو وہ سیریمنی ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ گریجویشن ہوتی ہے. بالکل. تو اس میں پاکستان کا اور کوہارٹ کا نام اسپیشلی لیا تھا. تو تب سے میں نے سوچا تھا کہ اگر کوہارٹ کا نام مجھے اتنا کچھ دے رہا ہے تو انشاءاللہ جب مجھ سے ہوگا تو میں بھی کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ دوں ڈفرینٹ طریقوں سے. اس میں یہ ہے کہ کوہارٹ کے لوگوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نمبر پلیٹ لینے سے، کوہارٹ کے عوام کے کوہارٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ مجھ سے جو ہوتا ہے وہ میں کوشش کر رہا ہوں. اور آج کل یہ ہے کہ اس پر تنقید بہت زیادہ ہوئی مجھ پر، تو میں اپنے لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں بزنس چینج ہو رہا ہے، وہ بزنس اب نہیں ہے. ابھی اگر آپ کوئی نمبر پلیٹ لیتے ہو یا کوئی برانڈ لیتے ہو یا کوئی برانڈ بناتے ہو، ہر چیز برانڈ سے چلتی ہے آج کل. تو اس نام کو آپ بہت اچھے طریقے سے بیچ بھی سکتے ہو، پر اگر آپ میں یہ سکلز ہو، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نمبر پلیٹ بیچوں گا، نہیں. کوہارٹ 1 نمبر پلیٹ لینے کے بعد سوشل میڈیا پہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ دھوم مچی تھی، تو اس چیز کو میں بہت کیش کر سکتا ہوں ان بزنس اور بہت سی چیزوں میں. سب سے بڑی بات یہ کہ اگر اس قسم کا جو سٹیپ لیا گیا، انیشیٹو لیا گیا،
جو مجھے فیڈ بیک پازیٹیو نظر آیا تھا وہ یہی تھا کہ کوہارٹ کی اتنی اچھی ریپرزنٹیشن اگر اس طرح سے ہوئی ہے تو چلیں کسی نے تو ہاتھ بڑھایا, کسی نے تو یہ قدم بڑھایا, ورنہ ابھی تک ہمارے ایسے بہت سارے علاقے, ایسے بہت سارے خوبصورت چھوٹے چھوٹے شہر ہیں کہ جو ابھی تک اس پسماندہ پسماندہ سچویشن میں ہے کہ جہاں پر ان کی اس حالت غیر کے لیے جو ایون وہاں کے ناظم ہیں یا وہاں کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ اپنی ایک پراپر پارٹیسپیشن دینے سے بھی قاصر ہوتے ہیں. لیکن ہم چاہیں گے ڈیفینیٹلی کہ اس قسم کے کئی ایسے لوگ جو کہ سامنے نہیں آتے, لیکن آج انہی میں سے شاہ زیب ایک ایسے شخص ہیں کہ جنہوں نے اپنے کوہارٹ کو وہ پیار دیا, وہ ایک تحفتاً جو ایک فیڈ بیک تھا وہ واپس اس کو چیز کو انہوں نے وہ ریٹرن کیا ہے. اب جیسے ابھی آپ کے پاس ماشاءاللہ ایک سسٹم ہے اور آپ اس کو چلا رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس نمبر پلیٹ کو لیا, ایک اچھی ریپرزنٹیشن ہو چکی ہے, اب اس کے بعد کوئی چینج کچھ لوگوں نے مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ایکسیپٹ کیا اس چیز کو کہ نہیں آپ نے جو کیا وہ اچھا کیا؟ کرٹیسزم مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور جب مجھے کوئی چیلنج کرتا ہے وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے. تو ابھی میں اپنے لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ میں پیر 1 پہ میری آنکھیں ہیں, میری نظر ہے. تو ابھی کیونکہ چونکہ میں پیر ہوں, ہماری کاسٹ پیر ہے, تو پیر 1 بھی پچھلے دنوں میں آکشن میں تھا اور وہاں بھی کوئی نہیں گیا. تو میں بتاؤں گا اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو چاہیے ان کو کہ وہ جائیں, اگر وہ نہیں جائیں گے تو میں تو حاضر ہوں گا. اچھا, اب یہیں پر شاہ زیب بہت ساری ایسی کمیونٹی جس وقت آپ کو یہ دیکھ رہی ہے اور وہ یہ ضرور جاننا بھی چاہیں گے کہ ایسے بہت سارے ویل نون پرسنالٹیز ہیں جیسے آپ ہیں, ایسے بہت سارے لوگ ہیں, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ تھوڑا سا آگے آئیں اس چیز کے لیے بھی کہ وہ یوتھ کے لیے کچھ کریں, کوئی ینگ جنریشن کے لیے کچھ کریں, کچھ ایسے اقدامات لیں کہ جس سے ان کو کچھ کمانے کے موقع مل جائیں, کہیں تعلیمی اسکلز مل جائیں, کچھ قابلیت وغیرہ ان کو مل جائے. تو کیا ایسا کبھی سوچا ہے آپ نے اس حوالے سے؟ بالکل رابعہ, میرے جتنے بھی فرینڈز ہیں اور جو بزنس پارٹنرز ہیں وہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور وہ مجھے فورس کر رہے ہیں کہ نیکسٹ الیکشن جو ہے اس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اس کی کچھ وجہ ہیں, کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ بہت سے لوگوں نے مجھے بھی کہا تھا کہ آپ یہ پیسے جو ہے ایجوکیشن پہ لگا سکتے ہیں یا ہاسپٹل ہیلتھ میں آپ کام کر سکتے ہیں. پر اس میں پرابلم یہ ہے کہ 4.3 ملین یا آپ لیٹس سے آپ 400 ملین یہ ناکافی ہے ایک علاقے کے لیے. اگر آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ اس کو لگا رہے ہیں تو یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے آج کل کے پولیٹیشنز ہیں اور جو پولیٹکس ہو رہی ہے, بس وہ پولیٹکس بہت عجیب سی ہو گئی ہے. اب آپ کو جو کام دیا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ووٹ ملا ہے, جو آپ کے لوگوں کا آپ پر حق ہے, آپ کو چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ان کے لیے کرتے رہیں آپ. ٹھیک ہے, آپ اپنی لیڈر کے لیے بھی کریں, آپ جو ان کا آپ پر حق ہے وہ آپ اپنی فائٹ کریں نا, اس سے تو آپ کو کسی نے نہیں روکا. ملک تو عوام سے چلتا ہے اور عوام کی اگر آپ بیسک نیڈ پوری نہیں کریں گے, جیسے کہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ہماری بجلی نہیں ہے, یہ ہماری بیسک نیڈ ہے. ٹل ڈیٹ یہ حال ہے, ابھی تک یہ سچویشن ہے. بالکل پانی نہیں ہے ہمارا, صاف پانی کا بہت ایشو ہے. گیس, اگر آپ دیکھیں آج سے 15 سال پہلے گیس بہت زیادہ تھی, ایسے ہی ہے بالکل. اور آپ یقین مانے تب اتنی جگہوں پہ گیس نہیں نکلی تھی, کیونکہ کوہارٹ از دا ہب جی جہاں سے گیس مل رہی ہے سب کو. بالکل گیس, بجلی, پانی, اسکول, ایجوکیشن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس پہ ہمارا کام نہیں ہوتا. اسپورٹس, ہمارے بچے اسکول سے آئیں تو اسپورٹس کھیلیں, اگر وہ اسپورٹس پہ نہیں جائیں گے تو وہ پھر کیا کریں گے؟ وہ اپنا فون یوز کریں گے. آج کل تو فون کا دور ہے, آپ کو پتہ ہے. فون نہیں یوز کریں گے تو گلی محلے میں جائیں گے, اور گلی محلے میں ان کو کیا ملے گا؟ بس یہی ہماری سب سے زیادہ یہی مصیبت ہمارے لیے بنی ہوئی ہے کہ ہم اپنے یوتھ پر کام نہیں کر رہے. یوتھ تو کرتے رہتے ہیں, بہت سی پارٹیز اور بہت سی پارٹیوں کا میری کسی پارٹی سے اختلاف نہیں ہے, پر اپنے علاقے سے تو پیار ہے نا, اپنے لوگوں سے, اپنے بچوں سے. اگر ہماری عوام کہے گی, پوچھے گی ہمارے جن کو ووٹ دیا ہے کہ بھائی ہمیں بجلی, پانی, گیس, ہیلتھ اور ایجوکیشن دے دو, کم از کم بیسک نیڈ دے دو, ہمیں کوئی لگژری چیزیں آپ مت دو, جو کہ یورپ میں اور آپ کو پتہ ہے US میں اور کینیڈا میں وہاں کے لوگوں کو جو فیسلٹیز ملتے ہیں وہ ہم نہیں سوچ سکتے. وہ ڈیفینیٹلی وی کین انڈرسٹینڈ, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے, جی ہم نے پڑھا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ ہاؤ دے آر سروائیونگ, وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں. وی آر آل اویئر, ہمیں پتہ ہے اس بات کا. شاہ زیب, پالیٹکس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے. کوئی ایسی فیوچر پلاننگز ہیں یا کوئی ایسا سسٹم ہے جو آپ آگے اس طرف جانے والے ہیں؟ انشاءاللہ امید ہے, کیونکہ فرینڈز اور جتنے بھی میرے مشیر ہیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے تو پھر پولیٹکس میں آنا پڑے گا. کیونکہ انڈیویجولی ہم ایک خاندان کے لیے کر سکتے ہیں, 2 خاندانوں کے لیے کر لیں گے, پر اگر آپ نے علاقے کے لیے اور اپنے ایریا کے لیے کچھ کرنا ہے تو پھر آپ کو پولیٹکس میں آنا پڑے گا, کیونکہ وہاں پہ جو فنڈز ہوتے ہیں ان کو صحیح جگہ پہ یوز کرنا چاہیے ہمیں.
True. تاکہ ہم جو لوگوں کے ہیں ہم ان سے یہ وعدے تو نہیں کریں گے کہ ہم پیرس بنا دیں گے یا لندن بنا دیں گے, پر یہ ہے کہ ہم ان کے بیسک نیڈ پہ اگر کام کریں گے تاکہ ہمارے آنے والا بچہ جو 20 سال بعد جوان ہوگا وہ اس مقام پہ ہو کہ جو ہمارے پرانے جو سائنسدان رہے ہیں, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے, جن کی وجہ سے آج تک ہم سروائیو کر رہے ہیں, اس کے بعد کسی کا نام نہیں آیا اور نام کمائے دنیا میں, کچھ بنے. چاہتا یہ ہوں کہ اپنی زندگی میں تھوڑا بہت بہتری دیکھوں اپنے علاقے میں, اپنے لوگوں میں, اپنے پاکستان میں. یہ خواہش ہے ہماری, کیونکہ ہم نے باہر جو دنیا دیکھی ہے ان کی ترقی دیکھ کے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک میں بھی ہو. تو اب اسی چیز پہ ہم انشاءاللہ کام کریں گے آگے. امید ہے کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے. بالکل انشاءاللہ. اور جاتے جاتے شاہ زیب ایک آخری بات جو ہے میں آپ سے کروں گی, جس کی وجہ سے آپ ایک میسج بھی دے کر جائیں, چونکہ آپ ایک بزنس مین بھی ہیں, آپ ایک انٹرپرینور ہیں, ایک بزنس چلاتے ہیں اپنا. ایسے کئی سارے نوجوان جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, اگر وہ اس طرح فیلڈ میں آنا چاہیں اور ایک بزنس کی طرف جانا چاہیں, کون سی اچھی بزنس اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جس سے ایک ینگ بچہ, ایک ینگ لڑکا یا کوئی بھی شخص جو ہے اگر چاہتا ہے کہ میں اتنا سرمایہ میرے پاس نہیں ہے لیکن میں پھر بھی بزنس کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس گندگی سے بچوں کہ ہر وقت جو میں سوشل میڈیا کی طرف ہوں تو میں کوئی اپنا کام کروں, اس کو کیا نصیحت کریں گے کہ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ چونکہ میں نے یورپ سے ماسٹر کی ڈگری کی ہے بزنس میں, MBA کی ہے, تو وہاں بھی میں نے بہت کام کیا اس پر, اور پاکستان آ کے تو فیلڈ میں آپ کو پتہ ہے پھر بہت سی چیزیں ایسی آپ کو پتہ چلتی ہے جو کہ پڑھنے سے آپ کو نہیں پتہ چلتی. تو پریکٹیکلی ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے. تو ایسے یوتھ جن کے پاس سرمایہ نہ ہو, آپ انٹرنیٹ کو اور اپنے فون کو اور ان چیزوں کو اگر آپ ٹھیک سے یوز کرو اور آپ اپنا چھوٹا سا آن لائن بزنس سٹارٹ کرو, آن لائن بزنس آپ کر لو, اس پروڈکٹ کی پراپر مارکیٹنگ آپ شروع کر لو آن لائن, بالکل, تو ڈیفینیٹلی آپ کا کسٹمر بنتا ہے. انسٹارٹ. اگر آپ آن لائن, اگر آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو آپ مطلب یہ ہے کہ آن لائن چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہو. پھر اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے تو آپ آن لائن بڑا بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہو. پر ان کیس اگر آپ آن لائن میں انٹرسٹڈ نہیں ہو یا آن لائن آپ کام نہیں کر سکتے ہو تو پھر آپ جو بھی بزنس سٹارٹ کرو, میری یہ سجیشن ہے اپنی یوتھ کے لیے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون سی کیٹیگری ان کو سٹارٹ کرنی چاہیے, بٹ آپ کے بزنس میں بہت امپورٹنٹ چیز آپ کی لوکیشن ہے. ابھی دیکھیں یہ بات نہیں پتا ہوتی نا. لوکیشن اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اگر آپ کی لوکیشن اچھی نہیں ہوگی نا تو آپ کا بزنس کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہوگا. آپ چاہے جس چیز کا بھی بزنس کر رہے ہو, آپ کی لوکیشن اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے ٹریفک ہے, تو آپ نے لوکیشن ایسے سیٹ کرنا ہے کہ آپ نے ٹریفک سے ذرا سائڈ پہ, کیونکہ آج کل لوگ ٹریفک پسند نہیں کرتے, تو ٹریفک سے ہٹ کے تھوڑا سا ٹریفک سے ہٹ کے, بزنس کو اور آپ کے پاس پراپر اتنی پارکنگ ہونی چاہیے کہ لوگ آ کے اپنی گاڑی ٹھیک سے پارک کر کے اور آپ کے پاس آئیں. جو بھی آپ کا پروڈکٹ ہے, چھوٹا بڑا نہیں ہوتا کچھ بھی, بٹ یہ چیزوں پہ کام کرنا چاہیے. میں نے دیکھے ہیں بزنسز بہت اچھے اوپن ہو جاتے ہیں پر ان کے پاس پارکنگ نہیں ہوتی اور وہ بہت زیادہ کنجسٹڈ ایریاز میں ہوتے ہیں, تو ٹریفک کا بہت ایشو ہوتا ہے, تو لوگ پھر اس کو اگنور کرتے ہیں. اور آج کل تو بہت زیادہ فیسلٹیز ہے, اس میں ایک ڈیلیوری کی بھی فیسلٹیز ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف فوڈ آئٹم پہ آپ کی ڈیلیوری, ہر چیز میں ڈیلیوری ہے, تو ڈیلیوری کا آپشن ہے, تو بزنس ایزیلی سروائیو کر سکتے ہیں, پر اگر آپ اپنی لوکیشن پہ کام کریں اور تھوڑا بہت ریسرچ کریں, بالکل, تو انشاءاللہ چھوٹا سا چھوٹا بزنس ہو وہ بھی کلک کرے گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ شاہ زیب, بہت شکریہ کہ بہت کم ٹائمنگز میں کوشش ہم نے کی کہ آپ سے جتنی نالج ہے وہ ہم حاصل کر سکیں اور اپنے ویورز کو ہم بتا سکیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. سو جناب, یہاں پر اس پوڈ کاسٹ کو ختم کرتے ہیں, اور اس بات کے ساتھ کہ بزنس کی بات ہوئی, ٹھیک ہے, ہم نے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کی بات کی, ہم نے اسپورٹس کی بات کی, ایک ایسے شخص کی ہم نے بات کی کہ جو تنہا اکیلا کھڑا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ کیسے میں نے آگے اپنے قدم کو بڑھانا ہے, لیکن ہار نہیں ماننی ہے. نئے پوڈ کاسٹ لے کر آپ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی ایک نئی کہانی کے ساتھ, اور ہوگی وہ میری زبانی. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت, اور جاتے جاتے میں پھر یہی کہوں گی کہ ایسے کئی شاہ زیب ہیں اس وقت ہماری کمیونٹی میں, ہمارے ملک میں, کہ جن کا ساتھ ہمیں دینا چاہیے. میری اس ویڈیو کے کمنٹس میں اگر آپ کوئی بھی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں, میری اس ویڈیو کو شیئر کرنا چاہتے ہیں, انفیکٹ ہمارے جو ہڈن ہیرو ہیں اگر آپ ان سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, ڈیفینیٹلی میں آپ کو اس میں رپلائی دے دوں گی. ٹل دین ٹیک کیئر, ہیو اے گڈ ٹائم, اللہ حافظ.